अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज। मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इन द मंथ ऑफ मे मनाया जाता है, इस मंथ को डेडिकेट किया जाता है टू मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ क्या है, इसकी अवेयरनेस पर बात जितनी भी की जाए कम है, बिकॉज इट इज़ स्टिल अ टैबू। हम कहते तो बहुत हैं कि सेहत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन जब भी सेहत की बात होती है तो हम हमेशा फ़िज़िकल हेल्थ की बात करते हैं। हम इमोशनल हेल्थ या मेंटल हेल्थ की बात नहीं करते। हम अपने बच्चों को ये तो बताते हैं हाउ टू लुक गुड, मगर हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते हाउ टू फील गुड। व्हाट इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड? किसके पास जाना चाहिए आपको? किससे बात करनी चाहिए आपको? ये डर इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई शख्स ये कहता है कि अल्लाह का दिया सब है मेरे पास, बट आई एम नॉट फीलिंग ओके, तो उसको एक लेबल दे दिया जाता है, बड़े ही नाशुक्रे इंसान हो। अल्लाह ने सब तो दिया है। इस नाशुक्री के लेबल से बचने के लिए कितने लोग खामोशी से पूरी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार रहते हैं और नहीं बताते दुनिया को दैट दे आर नॉट ओके। आज इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करेंगे व्हाई इज़ इट ओके नॉट टू बी ओके, और कितना ज़रूरी है इस बारे में बात करना, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी, और अगर आपको लगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग इन यू, आपको किसके पास जाना होगा। ये तमाम बातें आज हम इस शो पर करेंगे। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दिमाग इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। दिमागी सेहत और नफ्सियाती बीमारियां बाज़ औक़ात नजर नहीं आती, लेकिन अचानक हमारी जिंदगी को इस तरह मुतासिर करती हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। अच्छी ज़हनी सेहत रखने से इंसान सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। कई हिकमत अमलियां ऐसी हैं जो आपको अच्छी ज़हनी सेहत कायम करने में मदद फराहम कर सकती हैं, जैसे कि मुस्बत रवैया अपनाए रखना, जिस्मानी तौर पर मुतहर्रिक रहना, दूसरे लोगों की मदद करना, मुनासिब नींद लेना, सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाना। इसके अलावा उन लोगों के साथ वक्त गुजारना जिनके साथ आप वक्त गुजारने में लुत्फ अंदोज होते हों। अपनी परेशानियों से मौसर तरीके से निमटने की महारतें तश्कील देकर उनका इस्तेमाल करना ज़हनी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग मुख्तलिफ मुआशी, समाजी, घरेलू, अमनो अमान और दीगर किस्म की परेशानियों के बाइस कई तरह के ज़हनी आर्ज़ों में मुब्तला होते हैं। अगर इन्हें तशखीस और इलाज और मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें और खिदमात दस्तयाब ना हों तो इनकी सूरत हाल गंभीर हो जाती है। इंसान का ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना। लेकिन आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 36% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हैं। इंसानी जिंदगी में बचपन का दौर बेहद अहम होता है और दुनिया भर की तकरीबन 50% ज़हनी बीमारियां 14 साल की उम्र से पहले ही इंसान को दबोच लेती हैं। ज़हनी और ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही ही नफ्सियाती मसाइल और अमराज में बेहतरी का सबब बन सकती है। चंद सादा और आसान तरीकों पर अमल करके ज़हनी तौर पर सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सकती है। मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ, यही बात की जा रही थी इस रिपोर्ट में भी। और हम जितनी भी किताबी बातें कर लें, जब तक कोई ऐसा शख्स हिम्मत करके सामने ना आए जो बताए कि ये एक ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा आई एम नॉट ओके और मैंने हेल्प ली और मेरी ज़िंदगी बेहतर हो गई, तब तक शायद हम इन चीज़ों को नॉर्मलाइज ना कर सकें। वी आर सो ग्लैड कि हमें ज्वाइन किया है दिलावेज शकील ने, हु इज़ अ फाइटर हु हैज़ ओवरकम डिप्रेशन, और वो आज अपनी स्टोरी हम सबके साथ शेयर करेंगी। आई एम श्योर बहुत से लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, आपकी जर्नी से रिलेट कर पाएंगे। देन वी हैव डॉक्टर यासिर मसूद विद अस। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, यू आर द फाउंडर ऑफ हाउस ऑफ वेलनेस। हमारे बहुत प्यारे गेस्ट हैं और जब भी डॉक्टर साहब शो पर आते हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत से लोगों की हेल्प होती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव राजा ज़ियाउल हक विद अस। आप लाइफ कोच भी हैं, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ रिलीजियस स्कॉलर। ज़िया भाई जब भी शो पर आते हैं तो वो एक बड़े खूबसूरत तरीके से ये बताते हैं कि दीन और दुनिया को कैसे लेकर चलना है। इसी तरह जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो दुआ ज़रूरी है मगर दवा भी ज़रूरी है। इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिलावेज, आपसे बात शुरू करूँगी। हम सब कहीं ना कहीं एक जंग लड़ रहे हैं अपने अंदर और बड़ी खामोशी से, और हमें डर ये होता है कि कहीं हमारी इस जंग के बारे में किसी को पता ना चल जाए, कहीं लोग ये ना कहें कि अरे बाहर से तो बड़ी मजबूत है, अंदर से कितनी टूटी है। लेकिन बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि व्हेन यू शेयर योर स्टोरी एंड इट डज़ नॉट मेक यू क्राई, दैट मीन्स यू हैव हील्ड। एग्जैक्टली। एंड आप यहाँ आई हैं, इस बात का सबूत है कि आप हील हो चुकी हैं। बिल्कुल। वो क्या लम्हा था जब आपको ये लगा दैट समथिंग इज़ नॉट राइट, कुछ है जो ठीक नहीं हो रहा? थैंक यू वेरी मच।
فرسٹ آف آل مجھے انوائٹ کرنے کا بہت شکریہ، کیونکہ میرا یہ بہت بڑا شوق بھی ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ موقع مل سکے کہ میں یہ بات سب کو بتاؤں، تاکہ جس مشکل وقت سے یا جس عذاب سے میں گزری ہوں اس سے کوئی اور نہیں گزرے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ، اور وہ میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ وہ سب لوگ جو کسی نہ کسی ایموشنل یا سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کر رہے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں کسی معالج کے پاس اپنے اس کے لیے، ان کو یہ سوچا جائے کہ وہ لائف میں فٹ نہیں ہے اس کے بعد، اس کے لیے میں یہاں سے شروع کروں گی کہ میں پریزنٹلی ایک بہت سینسٹیو ادارے کو ہیڈ کر رہی ہوں ماشاءاللہ، اور میں ایئر ہیڈ کوارٹر کے انڈر کام کرتی ہوں، اور میرا بہت سینسٹیو پوزیشن پہ میرا کام ہے، اور وہ میں اس میں بہت سکسیزفل ہوں، اور وہ میں کافی دیر سے کر رہی ہوں۔ 2 بچے ہیں میرے، ٹھیک ہے، ٹین ایجر، دے آر گوئنگ ٹو یونیورسٹی، اینڈ آئی ایم اے ویری لوڈ اینڈ ریسپیکٹڈ مدر۔ ماشاءاللہ، ہسبینڈ کے ساتھ میرے بہت اچھے ریلیشن شپس ہیں، بڑی بہو ہوتے ہوئے میں خاندان میں بہت پاپولر ہوں، اور ہر جگہ ہر رسپانسبلٹی کو اسی طرح نبھا رہی ہوں جس طرح وہ لوگ نبھا رہے ہیں جنہوں نے شاید کبھی کسی سائیکولوجیکل ہیلپ کو نہیں لیا۔ تو یہاں سے شروع کروں گی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے ٹھیک نہیں ہونا ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور ہم غلط لوگوں کے پاس اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ ماں کو بتایا، ساس کو بتایا، کسی نے کہا ہوا لگ گئی، کسی نے کہا جنات ہیں، کسی نے کہا دعا کرو، کسی نے کہا زیادہ کلام پڑھو، تمہارے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے، تو وہاں پہ جا کے وہ معاملات بگڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں جگہ جگہ، سڑک سے لے کے بڑے بڑے آفیسز تک، شوبز میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پروفیشن میں ڈوبتے ہوئے، گھروں میں ریلیشن شپس میں خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرا جو ہے وہ میں آپ کو بریفلی بتاؤں گی کہ میرا فرسٹ جو ایکسپیرینس تھا ڈپریشن کے ساتھ، آئی واز ناٹ ایٹ آل اویئر آف دس ورڈ ڈپریشن۔ میں نے اس ڈپریشن کو کیسے لیا ہوا تھا کہ بچے پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو ڈپریشن ہوا ہے، پیپر ہونے والے ہیں، کسی کے گیسٹ آنے ہوتے ہیں اور وہ بہت جلدی میں ہوتا ہے، اور مجھے تو ڈپریشن ہو رہا ہے، اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں، تو اتنا اس کو اوپنلی یوز کیا جاتا ہے۔ اصل میں جو ڈپریشن ہے وہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی، اور میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب میرا پہلا بچہ پیدا ہوا، میری بڑی بیٹی ہے، تو میں وہ 3 سال بعد پیدا ہوئی، تو میرے لیے اس کے آنے سے پہلے اتنا خوبصورت وقت تھا، آئی مائی سیلف پریپیئرڈ ایوری تھنگ فار ہر، اس کی باسکٹ کیا تیار کرنی ہے، کیسے، اینڈ آئی واز اینکشسلی ویٹنگ فار دیٹ ٹائم کہ وہ میری گود میں آ جائے۔ بٹ دا مومنٹ آئی واز آؤٹ آف دا ہاسپٹل اینڈ بیک ہوم، گھر واپس آتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، اور میرے اندر سب کچھ بدل گیا ہے، سب کچھ ڈارک ہو گیا ہے، کوئی خواب، کوئی امید، کوئی جذبہ، کوئی کسی قسم کی میرے اندر لائف نہیں تھی، اینڈ اٹ وینٹ آن فار 1.5 months، اینڈ ڈیورنگ دیٹ منتھ میں نے جس سے بھی بات کی، اس نے کہا عجیب بات کر رہی ہو، اتنی مشکل تھی، تم روتی تھی میری اولاد نہیں ہے، 3 سال بعد بیٹی ہوئی ہے، یہ کسی کو کہنا بھی نہ کہ تمہیں ایسے لگ رہے۔ یہ واقعی یہ میری مدر کے ورڈز ہیں، جو بہت بہت پیاری میری ماں ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کسی کو کہنا بھی مت کہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ سو دا ججمنٹ آف دا پیپل، دیٹ واز دا میجر پوائنٹ، کہ لوگ مجھے لیبل کر رہے ہیں کہ میرا ایمان کمزور ہے، دعا کی کمی ہے، نہ شکری ہوں، اور یہ کہ یہ میں ایک انوکھی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر فائنلی مجھے خیر ایسا ہو گیا کہ میری مدر ان لا جو تھیں، انہوں نے کسی وقت میں سائیکیٹری میں کام کیا ہوا تھا، ایک بہت بڑے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ، شی واز ویری گڈ نرس، تو شی تھاٹ، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ کم شی ڈیلیڈ، ان کے ذہن میں کیوں نہیں آیا، بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم شی واز ناٹ ورکنگ ان اینی پرسن، سائیکیٹری میں کام نہیں کری تھی۔ تو انہوں نے مجھے لے کے گئی ایک سائیکیٹرسٹ کے، اور وہاں پہ جا کے مجھے فرسٹ ٹائم پتہ چلا کہ مجھے ڈپریشن ہے۔ آئی واز گیون میڈیسن اینڈ تھراپی ایٹ دا سیم ٹائم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مائیں ایسی ہیں جب وہ بیبیز ڈیلیور کرتی ہیں، جب ان کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے، تو وہی بات جو آپ نے کہی کہ یہ تو کسی کو کہنا بھی مت کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے اور اس نعمت کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا، اور بہت سی مائیں سنگین قدم بھی اٹھا دیتی ہیں، چاہے آپ ان کو جنات کا لیبل لگا دیجئے، چاہے آپ تعویذ کا لیبل لگا دیجئے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن از ریئل۔ اور جتنا
آس پاس کے رشتوں کو خراب کرتا ہے یہ ڈپریشن, عورت کو اندر سے مار دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا ہے مینٹل ہیلتھ اور کیوں اس کی اویئرنیس کے لیے صرف 1 مہینہ مختص کر دیا جاتا ہے؟ حالانکہ ہم اس شو پہ اکثر آپ کو بلاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں. واٹ از مینٹل ہیلتھ, اور جب مینٹلی آپ ہیلدی نہ ہوں تو کیا ہو سکتا ہے؟ تھینک یو منیبا. مینٹل ہیلتھ فرسٹ آف آل یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایبسنس آف النس کا نام نہیں ہے. اگر یہ اس سے میری کیا مراد ہے کہ اگر علامتوں کی شکل میں, رویوں کی شکل میں, بیہیویئر کی شکل میں کوئی ایب نارمیلٹی نظر نہیں بھی آتی کسی فرد کی, تو اس سے یہ لازم نہیں ہے, نہیں آئے گا, نہیں ہوگا کہ وہ شخص کسی مینٹل ہیلتھ کرائسس سے یا مینٹل ہیلتھ کنڈیشن سے نہیں گزر رہا. اچھا, اب 1 مہینہ کیوں؟ میں تو اکثر ہر دن کے مدرز ڈے ہے, فادرز ڈے ہے, ٹیچرز ڈے ہے, چلے اس میں تو 1 مہینہ مختص کیا گیا, وہاں تو صرف 1 دن ہوتا ہے. تو مینٹل ہیلتھ تو ہر روز کی اور ہر لمحے کی ایک تگ و دو کا نام ہے, اپنی ذہنی, جذباتی, نفسیاتی صحت کو قائم رکھنا. اچھا, جس طرح ہم تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایک اور پہلو میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ہم ایک جسمانی مدافعتی نظام کا ذکر کرتے ہیں, ہماری امیونٹی. ہم کوئی بد پرہیزی بھی کر لیں کھانے پینے میں, تو آپ دیکھیے کہ کچھ افراد جو ہیں اس بد پرہیزی کے نتیجے میں بھی ٹھیک رہیں گے, لیکن کچھ جو ہیں اگلے دن ان کا گلا خراب ہوگا یا اسٹمک اپسیٹ ہوگا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف افراد کا مدافعتی نظام جو ہے وہ مختلف ہوگا. سو ہم اپنے نفسیاتی مدافعتی نظام کو, اگر میں تھوڑا سا انگریزی کا سہارا لوں, اسے ہم کہتے ہیں نیورو کوگنیٹیو امیونٹی. نفسیاتی جسمانی مدافعتی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا طرز زندگی, جس کو ہم لائف سٹائل کہتے ہیں, ہمارا چیزوں کو دیکھنے, سوچنے, سمجھنے کا انداز, ہمارے معیارات, ہماری ترجیحات, اور پھر ہمارے معاشرے, اور آپ کے پروگرام کے نام کے توسط سے ہم اپنے سماج سے جن مختلف کرداروں کی شکل میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کیسے ایکسپیرینس کرتے ہیں, ان کو کیسے کیری کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ سے کیا توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں, ہم نے سماج سے کیا توقعات وابستہ کی ہیں, اور جو سماج نے ہم سے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے ہم کتنی اپنی ذاتی, نفسیاتی, جذباتی جو ضروریات ہیں ان کی قربانی دے بیٹھتے ہیں. ان تمام محرکات کے نتیجے میں تعین ہوتا ہے کہ کوئی فرد کتنا ذہنی یا نفسیاتی طور پر صحت مند ہے. واو, آئی ہوپ کہ بہت سے لوگ آج یہ بات سوچیں گے کہ اٹس اوکے ناٹ ٹو بی اوکے. کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے پاس ہے پھر بھی اندر خالی پن ہے, یو فیل ہالونیس, آپ اکیلے نہیں ہیں, وی آر آل ان دس ٹوگیدر. ضیاء بھائی, شکر گزاری نہیں کرتے لوگ. جو شکر گزار نہیں ہوتا اس کو ڈپریشن ہوتا ہے. یہ ایک سوچ ہم کب بدلیں گے؟ ضروری نہیں ہر وہ شخص جو کہتا ہے آئی ایم ناٹ اوکے وہ ناشکرا ہو. وائی ڈو وی رب گریٹیٹیوڈ ان دا فیس؟ رائٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ اس پہ تو آپ 1 شو سے کام نہیں چلے گا. جس طرح 1 مہینے سے کام نہیں چلے گا تو 1 شو سے بھی کام نہیں چلے گا. دیکھیں, اس کے اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ میٹر, اور اس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں. اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اگر آپ ایک بندے کی ویل بینگ کی بات کریں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. کچھ موٹے موٹے فیکٹرز ہم ذکر کر لیں تو اس میں آپ کے پرسنل ریلیشن شپس ہیں, وہ آپ کو کتنا اسٹیبل رکھتے ہیں, آپ کی فزیکل فٹنس ہے, آپ کا سیلف امیج ہے, ہاؤ ڈو یو پرسیو یور سیلف, اس کے بعد آپ کی اپنی سیلف اسٹیم ہے, اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی خوراک, جس طرح بھی رپورٹ میں بھی جو ہے نا ذکر ہوا, کیا آپ کھاتے ہیں, آپ کے سلیپ پیٹرنس کیا ہیں, یہ ساری چیزیں, اور پھر آپ کی اسپریچولیٹی بھی, آپ کا اللہ سے کنیکشن کیا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے پاس آپ بہت نیک انسان ہیں, آپ ایک مینٹل ہیلتھ کرائسس سے گزر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ کا اللہ باقیون, یعنی آپ چاہتے تو یہ ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس غم میں کہ وہ اسلام کیوں نہیں لے کر آتے. یعنی سورۃ الکہف کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شاید آپ کا دل تو یہ چاہتا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر دیں کہ وہ اسلام کیوں نہیں لے کے آتے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فیملی میں جب آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی تو آپ اس پہ بہت روئے, اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ آنکھ تو آنسو بہاتی ہے لیکن دل اللہ کی رضا پر مطمئن ہے. سو یہ بھی ایک فلسفی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یو فیل پین,
یو فیل سیڈ اوور سرٹن تھنگس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ہمیں جو اسلامک ورلڈ ویو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور ہیلپ سیک کرنا. مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں, آپ اپنے پرابلمس کو بتاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہیں بھی پورے قرآن میں یا حدیث مبارکہ میں کہیں ایسا نہیں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے دنیا کو جنت الفردوس بنا لیا, اب اس کو انجوائے کرو, اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. بلکہ اس کے برعکس یہ کہا کہ تمہیں آزمایا جائے گا, لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنی لائف کو کیسے گزارتے ہو اور تم ان امتحانات میں کیسے پاس ہوتے ہو. سو سم ٹائمز آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا لاس آف لائف سے, لاس آف ویلتھ سے, آپ کی لائف میں خوف آ سکتا ہے, آپ کی لائف میں اور قسم کے اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. sometimes it's loss of peace, بے سکونی, آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے اور شاید یہی آپ کی آزمائش ہے. بالکل. تو اسی لیے یعنی ہمارا جو ہمارا جو اسپریچول, جب ہم اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دعا ضروری ہے لیکن دوا سیکھ کرنے سے ہمیں دین نے منع نہیں کیا. سو دونوں اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میری لائف کا کون سا ایسا کمپوننٹ ہے. جیسے میں نے ابھی بہت ساری چیزوں کی یہاں پہ بات کی, کسی نہ کسی جگہ پر لیکنگ ہو سکتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایکچوئل میڈیکل پرابلم ہے, جس طرح پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی بات کی, یہ تو ایک اسٹیبلش چیز ہے, یہ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو بھی میرے پاس لڑکے آتے ہیں, کیونکہ میں لڑکوں کی بھی ٹریننگ کرتا ہوں, پری میرج ٹریننگ. سو لائک وہ میرج سے, بیکاز آفن ٹائمز وہ ہمارے پاس کہتے ہیں نا کہ ویڈنگ پلانرز تو بہت ہیں لیکن میرج پلانرز نہیں ہیں. تو میں ان کو پری میرج ٹریننگ میں بتاتا ہوں کہ جب آپ کا پہلا بچہ ہوگا تو یاد رکھنا کہ آپ کی وائف جو ہے اس ٹائم پہ she will be going through a roller coaster of emotions. So at that time you have to be super supportive. آپ نے اس کے کرینکینس کو یا کسی اور چیز کو نیگیٹو نہیں لینا کہ یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا اس کو میرے ساتھ. You have to treat it like that because اس کے اوپر پوری ریسرچز ہیں, اسٹڈیز ہیں. So once the family is prepared for that, تو پھر وہ والے مسئلے نہیں ہوں گے کہ جہاں پہ یہ کہا گیا کہ بھائی کسی کو بتانا نہیں ہے ایسا, بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ بھائی آپ یعنی اس پروسیس کے اندر آلریڈی کسی کے ساتھ ان ٹچ ہو جائیں. اگر آپ کو یہ بات پتا ہو کہ بھئی ناؤ آئی ایم اباؤٹ ٹو گو تھرو پرٹیکولر پروسیس, وہ آپ کو پہلے سے بتا دیں. ایک کتاب تھی, آئی تھنک اس کا نام ہے واٹ ٹو ایکسپیکٹ وین یو آر ایکسپیکٹنگ. واو, ڈیڈ یو ریڈ دیٹ؟ آپ نے یہ کتاب پڑھی؟ ایگزیکٹلی. اوہ واو. بفور دا برتھ آف مائی فرسٹ چائلڈ. اور انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی آئی ٹک ڈپریشن ایز دا ڈپریشن وچ وی ہیو وین گیسٹ آر کمنگ. میں نے بتایا نا, میں نے اس کو بہت لائٹ سی ایک چیز سمجھا ہوا تھا. تو میں نے اس اتنے سے حصے کو, جس طرح کہتے نہیں ہے کہ اچھا ہاں ٹینشن کے بہت سارا کام ہوگا, جب میری بیٹی آ جائے گی, بچہ آ جائے گا, میں یہ کروں گی وہ کروں گی, تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ میں ذرا پریشان رہوں گی. تو آئی جسٹ ignored that part. Skim through it basically. Exactly. لیکن جب آپ نے What وہ to expect when you are کیا expecting is a book which I give to all the mothers, expecting mothers. وہ میں نے خود بھی وہی پڑھی ہوئی ہے. لیکن دلاویز جب آپ نے ڈپریشن کو فیس کیا تب وہ بالکل مختلف تھا, یعنی کہ کتاب آپ کو نہیں بتا پائے گی کہ ڈپریشن کیا ہے. بہت صحیح بات آپ کر رہی ہیں کہ جب میں ٹھیک ہو گئی پہلی دفعہ تو آبویسلی میں, جب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہو تو بہت فرق پڑتا ہے. پتہ ہونے سے صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ آپ اسی ہیلپ کی طرف چاہتے ہیں, جو بہت بڑی بات ہے, جو آپ نے پہلے لی ہوتی ہے. اینڈ یو نو دیٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ فار ایور, یہ ختم ہو جائے گا. وہ ایک بہت پازیٹیو اسپیکٹ ہے. لیکن جب وہ دوبارہ ہوتا ہے تو آپ کہیں کہ میں نے پچھلے ڈپریشن سے یہ سیکھ لیا تھا یا وہ سیکھ لیا تھا, ٹھیک ہے, ہاں بالکل. مطلب خدا نہ خواستہ اگر ایک آدمی کی ایک دفعہ ٹانگ فریکچر ہو جائے تو وہ کہے کہ دوسرے فریکچر کا تو مجھے درد ہی نہیں ہوا, میں تو دوسرے فریکچر میں ریس لگاتا تھا, میں تو دوڑیں لگاتا تھا, وہ تو چونکہ مجھے پہلے فریکچر ہوا تھا نا. تو جب بیماری آتی ہے تو وہ اپنے سب اس کے ساتھ آتی ہے. اور میں بڑی دفعہ یہ چاہتی ہوں کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ جیسے وہ اس چیز کو شو آف کے لیے استعمال کرتے ہیں نا, میری مدر بہت فٹ ہیں, وہ تو پیریوڈیکل چیک اپس کرواتی رہتی ہیں, میرا تو بچے بڑے فٹ ہیں, ہم نے تو روٹین بنائی ہوئی ہے, ان کو اتنے عرصے بعد ان کے ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. ویسے ہی وہ بہت پراؤڈلی بتایا کریں کہ ہماری فیملی بہت فٹ ہے اور ورک انوائرمنٹ میں اسٹریس ہوتا ہے, بٹ وی ڈیل ود اٹ بیکاز وی سم ٹائمز گو فار کاؤنسلنگ. میں تو اپنے لیے کاؤنسلنگ لیتی ہوں. میں تو اس چیز کو بھی بڑا پراؤڈلی بتایا کہ نارملائز کیا جائے. اور آپ دیکھیں آپ کے پاس جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کوئی کلینکل ہے, کوئی کرمنل ہے, کوئی آرگنائزیشنل ہے, تو اس کا تو مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں. آرگنائزیشنز میں ایموشنل پرابلمس ہونا, سائیکولوجیکل پرابلمس ہونا, پریزن میں ہونا,
اب کسی ٹرمینل ڈیزیز میں ہونا، اتنی ساری چیزوں میں آپ کے اسپیشلائز کیا جاتا ہے، تو پھر ان سب کی ہیلپ نہیں لی جاتی، یہ کہہ کے کہ لوگ کہیں گے یہ تو پاگل ہے. اور جو میں نے ایک چیز فیل کی اور مجھے ابھی تک کبھی کبھی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے دوستوں میں سے تو نہیں، جو میرا سپورٹ سسٹم ہے وہ بڑا اچھا ہے. مائی ہسبینڈ از ویری سپورٹیو، مائی چلڈرن آر ویری گڈ. میری بیٹی تو ویسے سائیکالوجی پڑھ بھی رہی ہے، تو وہ یہ تھا کہ شاید میں اس کے بعد فٹ نہیں رہی لائف کے لیے، مجھے جاب تو مجھے یاد ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں نے اپنے سائیکیٹرسٹ سے کہا کہ آپ میرے پرسکرپشن کے نیچے جب مجھے آپ میری میڈیسن ختم کرتے ہیں تو ساتھ بولڈ لکھا کریں کہ شی از فٹ فار آل دا رولز ان دا لائف. یہ مجھے کیوں کہا جائے کہ اب آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے، آپ کو بھی آ سکتا ہے، مجھے غصہ آ جائے تو تم دوائی لینا شروع کر دو، کیونکہ میں ایک دفعہ اپنی ٹریٹمنٹ لے چکی ہوں. میں کسی سچویشن میں اسٹریس میں ہوں تو میرا خیال ہے تم واپس جاؤ ڈاکٹر کے. اب اسٹریس ہونا، انگزائٹی ہونا یا ڈفرینٹ سچویشنز میں بیہیویئرس کا بدلنا، دیٹ از نارمل ود نارمل، لائک اٹ شوڈ بی ٹیکن ایز نارمل. مگر مجھے لگتا ہے بہت سی کنفیوژن ہے دلاویز، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب، ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی؟ جس طرح انہوں نے کہا کہ بعض دفعہ آپ کو ہلکا بھی اسٹریس ہوتا ہے، دیٹ ڈز ناٹ مین یو آر ڈپریسڈ، بٹ سم ٹائمز جس کو ہائی فنکشننگ ڈپریشن کہتے ہیں کہ لوگ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے ہوئے پبلک آئی میں کامیاب ہوں گے، اینڈ خدا نخواستہ دے اینڈ اپ کلنگ دیم سیلوز. جو کہ ریسنٹلی ایک سپر ماڈل نے نیو یارک میں اپنی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی ختم کر لی. نو بڈی وڈ نو that she was suffering from high functioning depression. علامات کیا ہیں؟ what are the basic symptoms؟ کیا چیزیں ٹریگر کرتی ہیں؟ اچھا، ایک بڑی اہم بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مختلف جذبات اور احساسات سے نوازا ہے، اس کے اندر ایک تنوع رکھا ہے، ایک کلر فل کمبینیشن ہے ہمارے پاس. ان تمام جذبات اور احساسات کا تجربہ ہی ہمیں انسان بناتا ہے. اور اگر ہم ایک تو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے اداسی کو، سیڈنس کو، میلنکولی کو، فیلنگ بلو کو ڈپریشن سے. اچھا، ایک ہم نا بڑا بے محابہ استعمال کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز کا کہ جی مجھے، میرے پاس آتے ہیں میرے کلائنٹس، پیشنٹس، ڈاکٹر صاحب مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے. تو I said, okay, fine, then subscribe to any online services and get Prozac. You don't need to tell me کہ آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے. مجھے بتائیے آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، جی آپ کے احساسات کیا ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ریلیشن شپس میں خود کو کنڈکٹ کرتے ہوئے، آفس میں اپنے ورک انوائرمنٹ میں خود کو کنڈکٹ کرتے ہوئے آپ کو کیا دقت پیش آ رہی ہے. مجھے وہ جاننے میں دلچسپی ہے. اس کا تعین ہم بعد میں کریں گے کہ آپ کو ڈپریشن ہے، سیڈنس ہے، ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز بہت اہم ہے، راج صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا بالواسطہ، کہ مائنڈ، باڈی اینڈ سول، ہمارا جسم، ہمارا دماغ اور ہماری روح، یہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے. اگر آپ کہیں کہ جی میں روحانی طور پر تو بہت ہی ریزیلینٹ اور بہت ہی گہرا انسان ہوں، اور لیکن بس جذباتی اور نفسیاتی سطح پر ہر وقت مجھ پہ ایک چڑچڑا پن طاری رہتا ہے اور میرا دل کرتا ہے ہر کسی کو کاٹ کھاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح اگر کوئی سپورٹس مین کہے کہ جی میں بہت فزیکلی فٹ ہوں لیکن مجھے مینٹلی کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت ایکسٹریم مینٹل ہیلتھ کنڈیشن لائک ڈپریشن میں کوئی سپورٹس مین ایز اے سپورٹس ایکٹیویٹی خود کو پرفارم نہیں کر پائے گا. سو انٹیگریٹڈ ہے. آپ نے اپنی آپ کا جو جسم ہے، یور باڈی ڈزنٹ لائی، لسن ٹو اٹ ویری کیئرفلی. آپ کا جیسے ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہے ہیں، ہلکے پھلکا جھگڑا کہاں نہیں ہوتا، لیکن اگر جھگڑے متواتر ہو رہے ہیں اور اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہیں گڑبڑ ہے. کبھی 15 دن 10 دن میں ایک رات آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوگی، میری بھی ہو جائے گی، لیکن مسلسل اپنی نیند کو آپ متاثر پائیں، انسومنی ایک کنڈیشن ہو، تو یہ وہ علامات ہیں جو آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی کہ کچھ گڑبڑ ہے، کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے. اور وہاں آپ نے اپنے اوپر طاری ہونے والی جو سماج کی طرف سے ہی آتی ہے اس شرم اور آر کا پردہ چاک کرتے ہوئے آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے اپنے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کو کہ آپ کو وہ مدد مل سکے جو آپ کو درکار ہے. ڈاکٹر صاحب، اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ کس کے پاس جانا چاہیے.
ابھی بڑا ضروری ہے یوتھ کے بارے میں بات کرنا. مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر دیر از دس کانسٹنٹ پریشر آف اوور اچیومنٹ. ہم نے ہر روز کچھ نہ کچھ اچیو کرنا ہے, کیونکہ ہم جس انسان کو بھی فالو کر رہے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کبھی ٹرافیز دکھا رہا ہے, کبھی اپنی ہیش ٹیگ کپل گولز دکھا رہا ہے, کبھی وہ گلوبل ٹراٹر ہے, کبھی وہ کچھ ہے, کبھی وہ کچھ, یعنی کہ اس کی زندگی میں ہر دن کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ایک انسان جو تنہا کمرے میں بیٹھ کر اسکرول کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ آئی ایم دا لوزر, میں تو اچیور ہی نہیں ہوں, میں تو اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر رہا, دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ضیاء بھائی, کتنا ضروری ہے بچوں کو یہ بتانا کہ سم ٹائمز جسٹ ویکنگ اپ ان دا مارننگ اینڈ ناٹ گیونگ اپ آن یور سیلف از اے ہیوج اچیومنٹ. یہ اب آپ کی جو پہلا سوال ہے اس کا ایک ایکسٹینشن ہے, کیونکہ جہاں پہ شکر گزاری کی بات آتی ہے نا, اب یہ وہ فیکٹر ہے جہاں پہ شکر گزاری پلیز اے پارٹ. بیکاز ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو, تو پھر آپ کے اندر ایک شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سوشل میڈیا نے کیا کر دیا کہ اٹس بیسکلی پٹ دس ہول تھنگ آن اسٹیرائڈس. اس اعتبار سے کہ اگر آپ ایک بڑی فیمس ڈاکیومنٹری بڑی اچھی ہے, اس کا نام ہے آئی تھنک اس کا نام ہے سوشل ڈائلیما 2.0. وہ میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. ایک اور کتاب ہے میرے پاس پڑھی ہوئی سیلفی کے نام سے بائی ول اسٹور. اب وہ اتنی موٹی کتاب ہے اور وہ اب کہتے ہیں یہ جو سیلفی کلچر ہے وہ اس کو کہتے ہیں اٹس کائنڈ آف لائک اے مینٹل ہیلتھ النس ناؤ. وائی از اٹ؟ کیونکہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ کانسٹنٹلی اپنی پروجیکشن کرنا چاہ رہے ہو جو آپ کو بھی پتہ ہے آپ نہیں ہو. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا ہیش ٹیگ نو فلٹر. اب وہ نو فلٹر بھی فلٹر لگا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے پرسیپشن سے خوش نہیں ہیں, یو ناٹ ہیپی ود ہو یو آر, آپ اپنی ذات میں سیٹسفائڈ نہیں ہیں. اب آپ کیا کر رہے ہو, آپ دوسروں کے لیے نا پروجیکشنز کر رہے ہو, جن کا بہن نے بھی ابھی تعارف جو ہے نا ذکر کیا کہ لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ جی ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو لوگ ایک کانسٹنٹلی نا اپنا امیج پروجیکشن کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ دوسروں کو, یعنی سوشل میڈیا میں ہوا کیا ہے کہ آپ ہر کسی کے ہیپی مومنٹس کو ویو کر رہے ہو. نو بڈی ریئلی پٹس آن سوشل میڈیا کہ میں اس وقت ڈپریشن سے گزر رہا ہوں, مجھے یہ پرابلم ہے. مطلب 100 میں سے شاید ایک بندہ کوئی غلطی سے یہ ڈال دے کہ آئی نیڈ ہیلپ وغیرہ, لیکن باقی جنرلی لوگ جو ہیں وہ اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں. مگر ضیاء بھائی, اور اگر کوئی غلطی یہ ہمت کر لے, یہ بڑی ہمت کی بات ہے, اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا آئی ایم ناٹ اوکے, تو جس طرح کے نیچے کامنٹس آتے ہیں بالکل بالکل, کہ جس میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ شرم کرو, اللہ کا دیا سب کچھ تو ہے, تو لوگ تانوں سے ہی ڈر کر کہتے ہیں کہ بھائی ایوری تھنگ از پرفیکٹ, ایوری تھنگ از بیوٹیفل اینڈ آئی ایم لیونگ مائی لائف ٹو دا فلیسٹ. مگر اندر جو جنگیں چل رہی ہیں اس کی سیلفی کھینچ کر کوئی نہیں لگاتا. بے شک. اور وہ ایون ول اسٹور بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آج کا جو گو ٹو پرسن ہے جو آپ بننا چاہتے ہو, وہ ہے سلم ہے, اسمارٹ ہے, پاپولر ہے, فیمس ہے, ہائی اینڈ چیزوں کو بائی کرنے والا, اور سم ون ہو از این ایکسٹروورٹ. دس از دا لائف اسٹائل جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہو, کہ آپ مسکراتے ہوئے, چھلانگ لگاتے ہوئے, برگر کھاتے ہوئے, یعنی یہ تصویریں آپ کی آئیں, آپ اچھی سی گاڑی کے ساتھ. یعنی میں آپ کو بتاؤں, لوگ یعنی ان ساری چیزوں کے پیچھے نا کچھ بھی کر لیں گے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ لوگ کس طرح سے ان چیزوں کو چیز کرتے ہیں, اور وہ امیجز ڈال کے وہ پکچرز وہاں پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ ایک لائف اسٹائل پروجیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے گھر میں یہ ریالٹی نہ ہو, اور وہ اس ریالٹی سے بخوبی واقف بھی ہوتے ہیں کہ یہ میری ریالٹی نہیں ہے, بٹ اس فیک لائف کو لیڈ کر کر کے انسان کے اندر ایک ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے, اور پھر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف. میں تصویریں ڈال تو رہا ہوں, لیکن باقیوں کی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ اس کو ان کی ریالٹی لگ رہا ہوتا ہے, اور اپنا اس کو حقیقت پتہ ہوتی ہے, تو وہ لگتا ہے کہ ساری خوشیاں سوائے میرے, اور پھر وہ ایک سائیکل پیدا ہوتی ہے. اور جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جانا چاہیں تو سب سے پہلا تارنا تو یہ آتا ہے کہ یہ سائیکو ہو گیا, یہی تو, یعنی ارے تم پاگل ہو, ہاں کہ تم اور پھر یہ لیبل لگ جاتا ہے کہ یہ نفسیاتی مریض ہے. اور نفسیاتی مریض کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں اگین یو آر ناٹ فٹ فار سوسائٹی, اس کو کسی مینٹل اسائلم میں ہونا چاہیے تھا, یہاں کدھر پھر رہا ہے. تو اس لیے لوگ بتاتے نہیں ہیں. یعنی یہ بتانے میں مجھے مسئلہ نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بخار ہے یا بلڈ پریشر ہے یا ہائی کولیسٹرول ہے, لیکن مینٹل ہیلتھ پرابلمس کو بتانے میں آئی ول فیل کہ شاید میں سوسائٹی سے کٹ آف ہو جاؤں, میرے بارے میں ایک خاص ایک نظریہ لوگ اپنا لیں گے. سو آئی تھنک اس چیز کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اف یو ہیونگ, جس طرح آپ کو باڈی کے پرابلمز ہیں, آپ کو اسپریچول پرابلمز ہیں, آپ کہتے ہو جی میرا اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا, میری نمازیں صحیح نہیں چل رہی, آئی نیڈ ہیلپ, آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہو بھائی مجھے ہیلپ کریں. بالکل اسی طرح سے اف یو آر سفرنگ فرام مینٹل ہیلتھ پرابلمز, اٹس پارٹ آف ہو یو آر, یہ آپ کی ریالٹی ہے, اور اس میں اس کو چیز کرنے میں, اس کے بارے میں پتہ لگانے میں, اس کا تعین کرنے میں کوئی ٹیبو نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں. ایک اور میتھ بھی ہے, وہ یہ کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے یا ڈائگنوز ہوا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے, تو لوگ ایک بات کہتے ہیں, ارے یہ تو امیروں کی بیماری ہے, یہ تو ان کی بیماری ہے جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ ناشکرے ہوتے ہیں نا, اللہ سے تو کنیکشن ہی نہیں ہوتا. یہ امیر کی بیماری ہے, غریب کو تو روٹی کی فکر ہوتی ہے. کیا صرف امیر ماں کو ہی پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے؟ کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس ڈر سے اپنے شوہر کو بھی یہ نہیں بتاتی کہ بھائی میری طبیعت خراب ہے, مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے اپنا بچہ جو میں نے خود پیدا کیا ہے, جس کی میں آس دعائیں کرتی تھی, آج اس کی طرف دیکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا.
بتائیے جی, کیا ڈپریشن امیری اور غریبی دیکھ کر آتا ہے؟ سب سے پہلا جواب تو یہ کہ میں خود بھی ایک غریب ماں ہوں جس کو ہوا تھا. جی چلیے اوکے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ غریبوں کی بیماری ہوتی تو آپ کو روڈز کے کنارے اتنے سارے لوگ پھٹے کپڑوں میں خود سے باتیں کرتے, بے وجہ بار بار ایک چیز کو پکڑتے پھینکتے نظر نہیں آتے, اپنا سر کسی چیز کے ساتھ ناک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے, ڈرگز لے کے سونے والے کبھی آپ رات کو 12 بجے کے بعد سڑکوں پہ گزریں بے شمار نظر آتے ہیں. یہ سب وہ لوگ تو نہیں ہیں کہ جو اپنی گاڑی کھڑی کر کے وہاں پہ سو گئے تھے یا اپنے پیسے جمع کروا کے بینک میں آئے اور وہاں سو گئے ہیں. یہ وہ ہیں جو روٹی بھی مانگ کے کھا رہے ہیں, لیکن ان کو بھی سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے. آپ کسی گاؤں کے ماحول میں چلے جائیں, آپ کو ہر پیر فقیر کے پاس اگر 7 آدمی نظر آئیں گے تو 70 خواتین نظر آئیں گی جن کو چپیڑیں پڑ رہی ہوں گی, جن کے بال نوچے جا رہے ہوں گے. وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوا ہے نا تو یہ گھر سے باہر نکل گئی تھی, اس کو ہوا لگ گئی تھی, اس نے بال دھوئے تھے, اس نے نہا لیا تھا, اس نے اجنبیوں میں چلی گئی تھی, خوشبو لگا لی تھی, اور یہ مطلب وہ ایک خاص پیریڈ میں جی یہ بالکل گھر کے اندر رہے گی, نہیں نہائے گی, نہیں کپڑے بدلے گی, اس نے بات ہی نہیں مانی ساس کی, تو اس کو کوئی چیزیں آ گئی ہیں اس کے اوپر. تو میرے خیال میں تو میں تو اس چیز سے بڑی پریشان ہوں کہ یہ جو سارے پروگرامز ہم کرتے ہیں, اور جیسے اب میں راول پنڈی میں رہتی ہوں یا کوئی اور اسلام آباد, لاہور میں ہے, بڑے بڑے شہروں میں ہیں جہاں پہ کلینکس ہیں, یہ وہ جب آپ ان کے ساتھ آؤٹسکرٹس میں جا کے دیکھتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو سوئسائڈ بھی مل جاتی ہے, وہاں پہ آپ کو پیروں فقیروں کا کام شہروں سے کہیں زیادہ ملتا ہے, اور جادو کرنے اور یہ جادو کاٹ کرنے والے اور یہ وہ بہت زیادہ ملتا ہے. تو میرا تو یہ خواب ہے کہ کبھی ایسا ہو جائے کہ سارے کلینکس جو ہیں اور سارے کے سارے جو پروفیشنلز ہیں سائیکیٹری کے, وہ اٹھیں اور وہ اپنے ٹائم میں سے ٹائم نکال کے, مجھے پتہ ہے بہت کم لوگ ہیں اس فیلڈ میں, لیکن پھر بھی یہ کوشش کرنی بہت ضروری ہے کہ وہ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان میں جا کے یہ جرت پیدا کریں. سب سے پہلی بات جرت کی ہے, شہروں میں بھی پڑھی لکھی فیملیز میں بھی بچیاں شاپنگ کرنے اکیلی جاتی ہیں, بچیاں کھانا کھانے اکیلی فرینڈز کے ساتھ جاتی ہیں, لیکن وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ ماما بابا مان نہیں رہے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے جانا ہے. یہ گوگل ہے نا, آپ اس پہ ڈھونڈیں اپنے لیے معالج, جائیں اور جا کے بتائیں اور اپنے مسئلے کا حل کریں. تو وہ کریج جو ہے نا وہ یا پروفیشنلز دے سکتے ہیں یا وہ لوگ دے سکتے ہیں, یا موٹیویشنل سپیکرز بھی دے سکتے ہیں, وہ لوگ بھی دے سکتے ہیں, استاد دے سکتے ہیں, تبلیغ کرنے والے دے سکتے ہیں. یہ جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ طب کا ذکر کتابوں میں ہے, الہامی کتابوں میں ہے. اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا تو طب کو تو کفر قرار دے دیا جاتا. تو اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہ یہ چیز اپنے پلیٹ فارم سے بتائیں کہ آپ لوگ دعا تو اس لیے کرتے ہیں کہ دوائی اثر کرے, اس لیے نہیں کرتے کہ دوائی کبھی لینی نہیں ہے. اور کتنا ضروری ہے یہ بات جاننا کہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا موٹیویشنل اسپیکرز کین ہیپل. کبھی سوچا ہے آپ نے ایک موٹیویشنل اسپیکر جب اپنی کہانی شیئر کرتا ہے تو وہ اندر سے خود کو بالکل خالی کر لیتا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کو انکلوڈنگ مائی سیلف کہ خبردار کسی کو یہ بتایا دیٹ یو آر ناٹ فیلنگ اوکے, تمہارے کریئر پہ بہت بڑا دھبا لگ جائے گا. جب تم کہو گی یو آر ناٹ فیلنگ اوکے تو جب تم لوگوں کو موٹیویٹ کرو گی کوئی تمہاری بات نہیں مانے گا. دیٹ از ویئر وین آئی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹس اوکے ٹو بی ونریبل. ہم سپر ہیومن نہیں ہیں, ہم بہت ہی ونریبل لوگ ہیں, ہم بہت مضبوط ہیں مگر ہم اتنے ہی کمزور بھی ہیں, اور یہی ایک خوبصورت بیلنس ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہمیں لگے سم تھنگ از ناٹ رائٹ تو کس کے پاس جائیں؟ والدین کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ, سائیکیاٹرسٹ کے پاس چلے جاؤ. کیا سائیکالوجسٹ کے پاس پہلے جانا ہوگا یا سیدھا ایک سائیکیاٹرسٹ کے پاس جانا ہے؟ اچھا, ہمارے سماج میں ہو کیا رہا ہے؟ جی جیسے آپ کی ڈاکیومنٹری میں بھی تھا انیشیل جو نوٹ تھا کہ 14-15 سال کی عمر سے یہ آن سیٹ کی ایج کہلاتی ہے. کسی بھی قسم کی سائیکیٹرک سمٹمز جو ہیں وہ ارائز ہونا شروع ہوتے ہیں 14-15-18 برس کی عمر میں. سب سے پہلا سٹاپ اوور جو ہے عموماً وہ فیتھ ہیلنگ کا ہوتا ہے کہ اس کو اسپرچول ایشو سمجھا جاتا ہے, رویے, کردار اور برتاؤ کا سکم کوئی نقص سمجھا جاتا ہے, اور فیتھ ہیلنگ اسپرچول. اچھا, فیتھ ہیلنگ ایک ڈسکلیمر دے دوں کہ فیتھ ہیلنگ اب امپیریکلی ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا ہے کہ یہ کام کرتی ہے.
Of course. resilience اور spiritual health کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن وہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, وہ پہلا اور آخری ریمیڈیل میجر نہیں ہے. سو فیتھ ہیلنگ کے لیے 3 سال اس میں ضائع ہوئے. جیسے دلاویز نے کہا کہ پٹائی شٹائی کی کنورژن ڈس آرڈر ہے, لیکن پیر کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں ایک بچی, اور اس کی مار پیٹ کر کے اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت کا جنازہ نکال دیا. اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے کہ اپنے گلی محلے میں جو جی پی ہوتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اچھا چلیں یہ ڈاکٹر ہے. اور ہمارے ہاں تھوڑا سا میں انپولوجیٹکلی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے میڈیکل پریکٹس کے اندر کچھ میل پریکٹسز ہیں. سو یوزولی جی پیز انہیں بھی پتہ ہے کہ 10 دوائیں ہیں سائیکوٹراپک اور بینزوڈائزپینز جو نیند آور ادویات ہیں, وہ انہوں نے وہیں دینی شروع کر دی. اس کے بعد معاملہ حل نہیں ہوا تو میڈیکل اسپیشلسٹ یا جو بڑا ڈاکٹر جس کو میں کہنا چاہوں گا ہمارے بڑے ڈاکٹر کو گئے, تو بڑے ڈاکٹر نے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو ریفر کرے کہ یہ مینٹل ہیلتھ کنڈیشن ہے. وہ میڈیکل اسپیشلسٹ کہے گا کہ آئی ول ٹریٹ اٹ. ایونچولی لوگ پھر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, کرونیسٹی بڑھ چکی ہوتی ہے مسئلے کی, جو کہ اس کو پرابلم کے علاج کو مشکل بنا دیتی ہے. پہلا سٹاپ اوور سائیکالوجسٹ ہے. ایک سائیکالوجسٹ نان میڈیکل ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے ٹاک تھراپی یا سائیکو تھراپی میں ٹریننگ لی ہوتی ہے. وہ آپ کا پہلا سٹاپ اوور ہونا چاہیے. وہ متعین کرے گا نیکسٹ کورس آف ایکشن کہ کیا صرف سائیکو تھراپی, ٹاک تھراپی سے ہی معاملہ یا مسئلہ حل ہو, یا پھر وہ سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرے گا اور ایک انٹیگریٹڈ فیشن میں اس نفسیاتی یا جذباتی مسئلے کا علاج ممکن ہوگا. تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ سائیکالوجسٹ از دی فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ. بالکل ٹھیک. یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مسئلہ ہے, کچھ گڑبڑ ہے, آج ہم سارے ان سمٹمز پر بات کر رہے ہیں, دلاوے بات شیئر کی ہے, اگر آپ کو لگتا ہے سم تھنگ از رانگ اور آپ اپنے آس پاس کے قریبی لوگوں سے نہیں بات کر پاتے, آپ سرچ کر لیجئے ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کو, جس سے بات کر کے آپ مطمئن ہو, آپ اس کے پاس جائیے اور وہ بتائے گا آپ کو کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. ایک چیز اور بڑی ضروری ہے, لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ڈپریشن بڑھاپے میں نہیں ہوتا, جوانی کے اندر ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کا پریشر بہت ہوتا ہے. میں ایک واقعہ جلدی سے شیئر کرتی چلوں, پھر میں اگلا سوال کروں گی. ابھی حال ہی میں میری بات ہو رہی تھی میری ایک آنٹی سے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا میں 60-70 سال میری عمر ہے اور میں نے پوری زندگی کا مقصد ایک بنایا, اور وہ تھا میری اولاد, کہ میری اولاد پڑھ لکھ کر بڑی ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائیں. میں نے ساری زندگی محنت کی, اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا. آج میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں, میرے بچے انڈیپینڈنٹ ہیں, دونوں کی شادی ہو چکی ہے, دونوں کامیاب ہیں, دونوں کے بچے ہیں, مگر اب میری زندگی کا مقصد ختم ہو گیا ہے, میں ڈپریسڈ ہوں. آئی ہیو نتھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. ضیاء بھائی یہ بتائیے کہ جب ہم رشتوں کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں, اور رشتے کیونکہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا؟ جی بالکل, آپ نے صحیح کہا. دیکھیں, ایک وہ مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا, اور ایک وہ ہے جو آپ نے خود سے بنا لیا. اچھا دیکھیں, ایک بڑے بیسک لیول سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. چلیں, یہ تو جن آنٹی کا آپ نے ذکر کیا جن کے بچوں کی شادیاں ہوں گی, واٹ ایف نہ ہوتی, واٹ ایف وہ کامیاب نہ ہوتے, کیا وہ ان کے کنٹرول میں تھا, کیا ان کے اختیار میں تھا کہ بچہ جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا, یا بچہ جو ہے وہ اللہ معاف کرے کسی اور کلیمٹی کا شکار نہ ہو جائے, بزنس ڈاؤن نہ ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو تب بھی ان کو لگتا کہ آئی ایم اے فیلئر, آئی ایم اے لوزر, بیکاز میں نے تو کیا لیکن میرا رزلٹ وہ نہیں آیا جو میں چاہتی تھی. تو دیکھیں, ایک ہماری چاہت ہوتی ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہوتی ہے. تو آپ کی چاہت تو نہیں ہوگی, ہوگا تو وہی تو اللہ چاہے گا. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا, وہ نہ تو خوف کرتے ہیں اور نہ غم کرتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ان کی لائف میں خوف آتا نہیں ہے, یہ نہیں کہ ان کی لائف میں غم آتا نہیں ہے, لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ مضبوط رکھتا ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, تو جو بھی میرے سے پیچھے پاسٹ میں غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو وہ اس پاسٹ کے اندر ڈویل نہیں کرتے, دے ڈونٹ ڈویل ان دا پاسٹ, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز ڈپریشن کوڈ بی اے کاز کہ آپ اپنے پاسٹ کو بار بار ریویو کر رہے ہو, اینڈ دیٹ از میکنگ یو فیل, سو اٹ کوڈ بی ون آف دوز ریزنس کہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ میں کامیاب نہیں ہوں, میں لوزر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو آپ ہمیشہ فارورڈ تھنکنگ رہیں کہ کوئی بات نہیں, میرے سے غلطیاں ہوگی, میری غلطیاں مجھے ڈیفائن نہیں کرتی, میں نے آئی ہیو ٹو کیپ موونگ فارورڈ. دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ خوف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی خوف سے مراد یہ ہے کہ خوف ہوتا ہے آپ کو فیوچر کی چیز کا, کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو جب آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ بھئی ہوئے گا تو وہی جو اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور اللہ مجھے میری ماں سے بھی زیادہ چاہتا ہے, تو اگر میری لائف میں کوئی سیٹ بیک آیا بھی ہوا ہے
تو اللہ میرے ساتھ ہے نا, اللہ نے مجھے ابینڈن تو نہیں کیا. تو اگر یہ ٹیسٹ آیا ہے یہ عارضی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ یہ آسانی آتی ہے. تو جب آپ کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہے نا کہ کوئی بھی مصیبت میرے پہ پرماننٹ نہیں ہوگی, اگر میں ایک مشکل میں آیا ہوں یہ مشکل ریزالو ہو جائے گی, یو جسٹ ہیو ٹو ہیو دیٹ فیتھ. تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ کے لیے ایک کائنڈ آف آپ کو پش کرتی ہیں, آپ کو بوسٹ دیتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم لوگ اینگر مینجمنٹ کرتے ہیں یا کسی قسم کی بھی ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم آتے ہیں, تو اینگر مینجمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناؤ اینگر ول نو لانگر کم ٹو یو, you still have to manage it. وہ آئے گا مگر آپ کو مینج کرنا آ جائے گا. تو اگر آپ کی لائف میں سیڈنس آئے گی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی لائف جنت الفردوس بن جائے, پھر لائف کا پرپز ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی لائف میں غم آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے افیکٹولی, کہ میں اس کے بارے میں اب کیا سوچوں, میں اس کا اگر یہ تو پیور میڈیکل پرابلم ہے, اگر آپ کو پتہ ہے پیور مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, دین اوبیسلی یو نیڈ ٹو گو ٹو دا پروفیشنل, اینڈ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ میرا شاید ہو سکتا ہے کہ واقعی میں نے لائف کو سمجھا نہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی تھنگز آر ہیپننگ, بیکاز ہمارے پاس یہ سوال اکثر آتا ہے کہ مطلب ذا بھائی یہ بتائیں کہ میری لائف میں ایسا کیوں ہوا, وہ مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا, وہ کیوں, ان کی ڈیتھ کیوں ہو گئی, فلاں میرا, یعنی ایک لڑکی کا مجھے فون آیا, اس نے مجھے کہا کہ میری بلی کیوں مر گئی, اور آپ یقین کریں وہ اتنا رو رہی تھی کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اب کوئی اور ہوتا ڈسمسو سا, وہ کہتا بلی مری ہے اس میں کیسی بات ہے, بٹ آئی نیو کہ فار ہر اس کی بلی اس کے لیے اٹس ہر لائف. تو وہ جتنی ڈپریشن, مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ سیڈنس اور جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, جس سے وہ گزر رہی تھی, تو اس کو پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ اٹس اے پارٹ آف لائف, اینڈ یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کو کچھ چیزیں ایسی بتائیں کرنے کے لیے, اور الحمدللہ شی فیلٹ بیٹر. دا پوائنٹ از کہ سم ٹائمز وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی تھنگز آر ہیپننگ دا وے دے آر ہیپننگ. تو جب وہ انڈرسٹینڈنگ بھی آتی ہے, پھر لوگ بھی سپورٹیو ہوتے ہیں, معاشرے میں بھی ایسا مزاج پیدا ہوتا ہے, تو آئی تھنک پھر کہیں جا کے ہم سوسائٹی کے اندر وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ہم بات کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ بہت ضروری اس بات کو بھی ہم کریں گے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کاؤنسلنگ کو نارملائز کرنا ہے, کمیونیکیشن کو بھی نارملائز کرنا ہوگا. ہمارے پاس کتنے لوگوں سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں روز ملتے ہوئے, ہاؤ آر یو, اور ایک فوراً سے جواب آتا ہے آئی ایم اوکے. کیا ہم رک کر اس کو پکڑ کر یہ کہتے ہیں آر یو شیور آر یو اوکے؟ کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہیں کہیں گے یس وی آر اوکے, کیونکہ لوگ نظریں چراتے ہیں اور گزر جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ میری تکلیف صرف میں جانتی ہوں, کوئی اور نہیں جانتا. جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گی ان ماؤں کو, ان بچیوں کو جن کو آج شاید اس بات کا علم ہوا کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد تکلیف مجھے ہوئی تھی, مجھے آج آپ کی کہانی سن کر پتہ لگا that I was suffering from depression. کیا کہیں گی ان کو؟ میں صرف صحیح کہہ رہی ہیں آپ, وہ میرا چونکہ کیس وہ ہے, لیکن میں سب سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح آپ نے اپنی ٹانگ کی درد گھر والوں کو بتائی, جس طرح آپ نے اپنے کھانے کا ہضم نہ ہونا بتایا, جس طرح آپ نے اپنی آئی سائٹ ویک ہونے کا بتایا, بالکل اسی طرح اس بات کو پنجابی میں نانی ایک محاورہ بولا کرتی تھی کہ بخار چڑھے تو چھت پہ جا کے شور مچاؤ, کہ بھئی چڑھا ہے بخار تو پتہ چلے سب کو, کہیں نہ کہیں سے تو کوئی مشورہ دے گا, ٹھیک ہے. تو جہاں بہت سارے آپ کو خراب کرنے والے ہوتے ہیں, پہلی کوشش تو یہ کریں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کچھ مسائل جو ہیں ان کا تعلق ایمان کی کمزوری سے نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے اندر کافی دیر تک زندگی میں کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا, بھوک نہیں لگ رہی, نیند نہیں آ رہی, آپ بہت چڑچڑے ہیں, آپ ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہیں, آپ اپنے کام پہ فوکس نہیں کر سک رہے ہیں, اور وہ ایک چینج ہے, آپ شروع سے ایسے نہیں تھے, ایسا بڑا چینج اگر چلتا جا رہا ہے کافی دن, تو اس کو سب سے پہلے سائیکالوجسٹ کی نالج میں لائیں. آج کل آن لائن بھی ہیلپ مل جاتی ہے, بہت سارے ڈاکٹرز آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں, بہت سارے ڈاکٹرز کا کنیکشن جو ہے اس کی ڈیٹیلز بہت سارے سائٹس ہیں وہاں پہ سے مل جاتی ہیں. تو کہیں پہ اس کو بول کے بتا دیں, بس ایک بار بتا دیں, اور اس چیز کو سمجھیں کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ مت کہیں کہ جو آپ کا اپنا خیال ہے کہ یہ آپ کی بڑی بہادری ہے, بڑی بہادری ہے. ہمیں فائٹر بننے کا شوق اس قسم کا ہو جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب میں ڈاکٹر کے چلی جاؤں گی, کیا ہے 2 دن گزر گئے ہیں, 4 دن گزر گئے ہیں, سال بھی گزر جائے, میں لڑنے کو تیار ہوں اپنی بیماری سے. ایسے ہی میں جا کے تو دوائیوں پہ لگ جاؤں, ایسے میں جا کے تو سائیکو کہلاؤں ساروں کے بیچ میں, لیکن آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کہاں جا کے اینڈ اپ ہوتا ہے, کہاں جا کے اینڈ اپ ہوتا ہے. یعنی کہ ہیلپ میٹرز, زندگی یہ زندگی کا مسئلہ ہے. بالکل, ہیلپ میٹرز, یور مینٹل ہیلتھ میٹرز, بیکاز یو میٹر.
کوشش کیجئے جب آپ کو لگے something is not right. I'm sure اگر ہر 4 میں سے ایک بندے کو یہ ڈپریشن ہے، اور یہ تو وہ بات ہے کہ جو ہمیں ڈیٹا بتا رہا ہے، مجھے تو لگتا ہے ہر 4 میں سے 2 کو کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور لاحق ہے. تو کوشش کیجئے کہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے، ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جائیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اسٹوری آف دا ویک کا ٹائم ہوا ہے، اور آج عرب شاہ بھائی کی اسٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ہمارے بہت پیارے بھائی، پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور یہ پک اینڈ ڈراپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں بچیوں کو اپنے رکشہ کے اندر، تاکہ وہ بچیاں اسکول میں جائیں، پڑھیں. اور ان کی انسپریشن ان کی اپنی بہنیں ہیں، کیونکہ ان کی بہنیں خود تعلیم حاصل نہیں کر سکیں بیکاز آف لیک آف ٹرانسپورٹیشن. آئیے ملاقات کرتے ہیں عرب شاہ بھائی سے. نفسا نفسی کے اس دور میں جہاں اکثریت بنا غرض اور مطلب کے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، وہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سب کچھ کر کے بھی کچھ نہیں لیتے. پشاور سے تعلق رکھنے والا ایسا ہی ایک باہمت نوجوان رکشہ ڈرائیور جو روزانہ 100 طالبات کو مفت پک اینڈ ڈراپ کی خدمات فراہم کرتا ہے. عرب شاہ کا شمار ایسے افراد میں ہوتا ہے جن کا یقین ہے کہ تعلیم لڑکیوں کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی مردوں کے لیے. اور عرب خان صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک نہیں، بلکہ اپنی جیب سے اخراجات کر کے روزانہ 100 طالبات کو اپنے رکشے میں اسکول لانے اور واپس لے جانے کی خدمات انجام دیتا ہے. عرب شاہ خود بھی تعلیم یافتہ ہیں، مگر گھریلو مسائل کے باعث اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے. لیکن اب وہ اپنے علاقے میں بچیوں کی تعلیم میں آنے والی رکاوٹ کو خود دور کرتے ہوئے مفت سروسز فراہم کر رہے ہیں، جس کے باعث عرب شاہ اب بھائی جان کے نام سے شہرت پا چکے ہیں. عرب شاہ کے علاقے میں زیادہ تر اسکول کچی آبادیوں سے بہت دور ہیں، جس کے باعث والدین اپنے بچوں کی فیسوں سمیت دیگر اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اسی لیے عرب شاہ کی جانب سے بچیوں کے لیے گزشتہ 5 سال سے بلا معاوضہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. عرب شاہ پرعزم ہیں کہ وہ اپنے مشن کو جاری رکھتے ہوئے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ملک و قوم کا نام روشن کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیئر کریں آپ کی لائف کو اپنے سیگمنٹ اسٹوری آف دا ویک میں، آپ ہمیں ای میل کیجیے samaj@ptv.com.pk پر. جاتے جاتے میں ینگسٹر سے یہ بات کہوں گی، یوتھ سے یہ بات کہوں گی کہ جتنی ٹاکسسٹی اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے جو ٹریگر کرتی ہے آپ کے اندر ایگزائٹی کو، بلاک دیٹ. یور مینٹل ہیلتھ میٹرز. اور کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہے اس کو اپنی زندگی سے ختم کر دیجئے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ آپ کے دوستوں میں ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں ہے. ایسے لوگوں کو، ایسی سوچ کو، ایسی کمپنی کو سمپلی بلاک اٹ اینڈ لک آفٹر یور مینٹل ہیلتھ. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.